बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हर पार्लिमानी साल की तरह एक नए पार्लिमानी साल का आगाज़ आसफ जरदारी साहब की तकरीर से हो गया। वैसे तो उनकी तकरीर को क्या कुछ सुनता, टीवी पर सिर्फ कैदी नंबर 804 के नारे सुनाई दे रहे थे। आप ये बताएं कि सदर आसफ जरदारी साहब की तकरीर में ख़ास क्या था? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको ज़रा हम मुख्तसरन कर लेंगे, क्योंकि अब 12 घंटे से ज़ायद जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वक्त हो चुका है इस तकरीर को, और बहुत सारे लोग इस पर तबसरा कर चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ मेजर टेक अवेज़ हैं इस तकरीर के जिन पर बात करना ज़रूरी है। एक तो इस तकरीर से हमें ये पता चला है कि पाकिस्तान तब्दील हो गया। अच्छा। और ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें ये सियासी खानवादे या दो बड़े सियासी ख़ानदान ये अपनी राजधानियाँ चला रहे थे और 90 की दिहाई में रहते हुए जैसे वो सियासत कर रहे थे उसको पजीराई भी मिल जाती थी। अब उसकी गुंजाइश बहुत कम हो गई है। सही। दूसरा मेजर टेक अवे इसका ये है कि जरदारी साहब जो हैं वो एक मजबूर शख्स हैं। तीसरा इसका मेजर टेक अवे ये है कि शहबाज सरकार को जो है वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला है। आपको पता नहीं कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ महकमों की, कहते हैं कि यार वो फ़लाँ महकमा बड़ा करप्ट है, फ़लाँ महकमा बड़ा करप्ट है, अनअपोज्ड पुलिस पहले नंबर पर आ जाती है। हाँ, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको उसी से लेना होता है। ये भी एक रियलिटी है। कैरेक्टर, आपने सरकारी नौकरी करनी है, आपको मुल्क से बाहर जाना है, जिस बंदे से पूछे वो कहता है पुलिस बहुत करप्ट है। मैंने खुद जब पीटीवी में जॉब की थी, मुझे अपने ज़िले की पुलिस से वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना पड़ा था। तो शहबाज सरकार को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया और मजबूरी का आलम देखें आसिफ अली जरदारी साहब की। मैं आपको मिसालें देके बताऊंगा कि इनकी जमात ने कब कब क्या क्या कहा। गुज़श्ता 1 साल की बात कर लेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बात करेंगे। वैसे मिसालें बहुत अच्छी देते हैं। और जरदारी साहब ने जो है वो जो तकरीर की, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो शहबाज सरकार को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया गुज़श्ता रोज़, वो देने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक उन्होंने हवाई फायरिंग की है, लेकिन यही जो हम तब्दील शुदा पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इसमें ये काम बड़ा मुश्किल हो गया। वो किस्मत खान ज़िमरी ने निकाल के ट्वीट्स करना शुरू किए कि आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत में क्या क्या हुआ था। वो नहरों वाले मामले पे जो हवाई फायरिंग हुई वो भी खुल गई। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी मुख्तलिफ हुई, वो जरदारी साहब ने गुज़श्ता जो ख़िताब किया था उसमें आपको याद होगा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को इंगेज करने के हवाले से बेसिकली वज़ीर आज़म को पैगाम लुब्बे लुबाब उसका ये था कि वज़ीर आज़म को कहा कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस इत्तफ़ाक़ राय बनाएं और कोई मामलात चलाने के लिए कोई मुज़ाकरात का, कोई इस किस्म का जो है बीच का रास्ता निकालें, नेशनल कंसेंसस बनाएं। इस मर्तबा उनके खिताब में ऐसा कुछ भी नहीं था। सही, मफाहमत गायब। मफाहमत वाला मामला जो है उस तरीके से नहीं था। उनका एक इंस्ट्रक्शन समझ लें कि एक तरीके की इंस्ट्रक्शन थी कि पार्लिमानी साल को ज़रा अच्छे से इस्तेमाल करें, मुल्क में पॉलिसीज़ को इकट्ठा। शायद इसी तकरीर का इंतज़ार हो रहा था। जो लाहौर में तयशुदा मुलाकात इनकी आसिफ जरदारी से थे वो नहीं हुई, फिर उसके अगले दिन एक तयशुदा मुलाकात बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की थी, वो भी नहीं हुई। तकरीर हुई है और उसके बाद शहबाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हो गई है। लेकिन आप देखें ना कि मजबूरी देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि ये बाहर बैठकर कहानी करते हैं, कहानी सुनाते हैं। हम तमाम लोगों को टॉक शोज़ में आते हैं हमारे पास। मैं आपको मिसालें देके बता देता हूँ। अब्दुल कादिर मंदोखेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़, वो ये कहते हैं कि फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनी है, हलकों में जीते हुए लोगों को फॉर्म 47 के ऊपर हराया गया, फॉर्म 45 पे वो जीते हुए हैं। अपने हलके की मिसाल देकर वो ये कहते हैं कि यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उनके को 3-4 हज़ार वोट थे और उनकी झोली में वोट ऐसे भरे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल को खुद भी यकीन ना आए, और वजारत भी दे दी और फॉर्म 47 के ऊपर वो जितवा दिया। शैला रज़ा ये कहती हैं कि अता तारड़ के हलके में बिलावल नहीं जीते, लेकिन अता तारड़ भी नहीं जीते, खोखर साहब जीते, फॉर्म 47 के ऊपर जितवाया गया। सही। वो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि सारे का सारा पंजाब, सारे का सारा कराची, वो मिसालें दे के बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर ये तारड़ साहब वाला हलका और पूरा पाकिस्तान फॉर्म 47 पे, हम भी फॉर्म 47 में। सही। और इलेक्शन ऐसे ऐसे हुआ। नदीम अफजल चंद की बात सुनते हैं, वो कहते हैं 1700 अरब का स्कैंडल है, गंदम खुर्द बुर्द हुई है, पैसा खाया गया, किसान का हक मारा गया। उसकी वजह से किसान ने जो 4000 लागत पे गंदम तैयार की थी, 2500 रुपए के ऊपर ख़रीद रख के उससे गंदम नहीं खरीदी गई, रुल गया वो, इस मरतबा काश्त नहीं हुई। ये 1700 अरब का स्कैंडल है। 60 अरब का फैसल वापडा ने जो ही हुकूमत की तरफ कहा है रुख करके, तो वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी कमेटी बना दी इस पर तहकीकात।
تو پیپلز پارٹی کی جو چارج شیٹ ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا جو ہمارے ساتھ معاملات طے ہوئے تھے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا. تو پھر آج زرداری صاحب کی جو تقریر تھی وہ تو کیریکٹر سرٹیفکیٹ تھا کہ سب بہترین ہو گیا ملک میں. آپ اندازہ لگائیں زرداری صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لمحہ ہمارے جمہوری سفر کے تسلسل کا عکاس ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے اس کو معاشی ترقی کے مثبت راستے پر ڈالنے کے لیے حکومت کی کوششوں کو سراہتا ہوں. صحیح. براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ ہوا جس کے فگرز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی 50 سال کی کم ترین سطح پر بلاول نے ملاقات میں وزیر اعظم کی تعریف کر دی معیشت کے حوالے سے. اچھا پھر پالیسی ریٹ یہ ہو گیا, دیگر معاشی اشاریوں میں بہتری آئی. یہ جب وہ ساری گفتگو کرتے ہیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ 40% لوگ اس ملک میں 12 کروڑ کے لگ بھگ جی خط غربت سے نیچے اور 7% ابھی آئے. بالکل. یہ کچھ پچھلے دور میں ان کے پی ڈی ایم سیزن 1 میں اور کچھ پی ڈی ایم سیزن 2. آپ یورپ میں جائیں نا, بہت سارے ممالک ہیں ان کے اوپر آپ انگلی رکھیں گے اتنی اس ملک کی کل آبادی نہیں ہے جتنی ہمارے گزشتہ کچھ عرصے میں لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے. اور جتنے باہر چلے گئے وہ بھی ایک جو باہر گئے ہیں وہ بھی ایک ریکارڈ ہے, اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. لیکن پھر زرداری صاحب جو ہیں جس کا تذکرہ کرتے ہیں, دیکھیں زرداری صاحب کی پوری سپیچ میں پیپلز پارٹی کے لوگ جب آ کر مختلف ٹاک شوز میں خود کو بہت جمہوری آئینی جمہوری اقدار کے رکھوالے سمجھانے کی بتانے کی کوشش کرتے ہیں, ان میں تمام لوگ شامل ہیں. فرحت اللہ بابر کی کبھی گفتگو سنیں, کبھی آپ رضا ربانی صاحب کی گفتگو سنیں, کبھی آپ قمر زمان قاہرہ صاحب کی گفتگو سنیں, ندیم افضل چند صاحب کی گفتگو سنیں, باقی پیپلز پارٹی کے لوگوں کی. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی یہ افہام و تفہیم سے ہوئی تھی؟ بالکل نہیں. زرداری صاحب نے کہا کہ یہ ساری چیزیں افہام و تفہیم سے ہو رہی ہیں اور ہونی چاہیے. اس قسم کی جب آپ گفتگو کرتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے وقت, کیا وہ ایک ڈائلسس والا پیشنٹ نہیں تھا؟ جی بالکل. وہ ان کی اپنی جماعت کے وہ جو فرانس سے لوگ آئے تھے باہر سے, نواب یوسف تالپور صاحب مرحوم, وہ جس طریقے سے ویل چیئر کے اوپر لائے گئے تو وہ اپنی مرضی, یعنی کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے دینا تو اسی پارٹی کو ووٹ تھا, لیکن عام حالات میں کیا وہ آتے؟ بالکل. کیا سب کو نہیں معلوم کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کرفیو لگا کے رکھا گیا تھا؟ ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی, شہر اقتدار کو چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی. ایک ممبر جو احتجاج جن شعر پڑے تھے عدلیہ کا نام لے کر, وہ میں نے ابھی بھی محفوظ رکھے. ایک ممبر جو ہیں ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس تمام وقت کے دوران, بالکل وینٹیلیٹر پہ تھی, ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی. پھر اس کے بعد عدلیہ کے معاملات جس طریقے سے گزشتہ 1 سال میں ہوئے, ہم اس وقت کس جگہ پر کھڑے ہیں, زرداری صاحب نے ان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیا. انسانی حقوق کے معاملے پر پاکستان میں, پاکستان سے باہر پاکستان کے بارے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے, زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نے کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیا. آزادی اظہار رائے پیکا, پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ اس کی بات کرتی تھی نا ماضی میں, آپ یاد کریں ٹریک ریکارڈ, اس کے اوپر آپ دیکھ لیں. کیا اس وقت فریڈم آف ایسوسی ایشن, فریڈم آف اسمبلی, وابستگی کی آزادی, اجتماع کی آزادی ہے؟ نہیں ہے. پیپلز پارٹی از کمفرٹیبل. ایک قانون بنا دیا کہ آپ اسلام آباد میں تو احتجاج بھی نہیں کر سکتے, کراچی میں نہیں کر سکتے, پی ٹی اے کراچی میں نہیں کر پھر سکتے. سب سے بڑھ کر جو زرداری صاحب نے پورے جملے آئی ٹی کے حوالے سے کہے ہیں, اور گزشتہ 1 سال کے دوران جس سال کے کنکلوژن پر زرداری صاحب یہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں, اس 1 سال کے دوران پاکستان دنیا میں میانمار سے صرف اوپر ہے انٹرنیٹ میں بندش اور سلو سپیڈ, سست روی کا شکار ہونے ہمارے کے. وزیر اعظم کل ہواوے کمپنی کے ڈیلیگیشن سے ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم 3 لاکھ اپنے نوجوانوں کو آئی ٹی کے سیکٹر میں اسپیشل ٹریننگ دلوائیں گے. اور وہ کریں گے کیا جب انٹرنیٹ نہیں ہوگا؟ وہ صرف موبائل پر نا سام والی گیم کھیلیں گے. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں موجودہ حکومت کا, اداروں کا, پیپلز پارٹی کا اس وقت ہو سکتا ہے کہ ان کو لگے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تحریک انصاف سے اس ڈومین میں, لیکن جب آپ اس ایک ڈومین کو, سوشل میڈیا کو, کسی ایک ایپ کو بند کر دیتے ہیں, ایکسیس اس کا ریسٹرکٹیڈ کر دیتے ہیں, یا انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں, یا انٹرنیٹ کی آؤٹیج کر دیتے ہیں, اس کے نتیجے میں کیا صرف اس کرٹیسزم کو رکتی ہے یا پورا پاکستان کا نوجوان جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی سفر ہوتا ہے, وہ بھی سفر ہوتا ہے. صحیح. ایک لفظ زرداری صاحب کا اس میں نہیں تھا. پھر وہ آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے صدر کی حیثیت سے مجھے 4 صوبائی اسمبلیوں, قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان نے منتخب کیا ہے. زرداری صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا, ایک تو دیکھیں سینٹ آف پاکستان جس میں وہ وفاق کی بات کر رہے ہیں وہ مکمل نہیں ہے,
بھائی اسمبلی مکمل نہیں ہے, مخصوص نشستیں ابھی تک مخصوص نشستیں الاٹ نہیں ہوئی. سینٹ آف پاکستان میں وفاق کی ایک اکائی مسنگ ہے. کی نمائندگی نہیں ہے. ان کے پرانے والے سینیٹرز موجود ہیں, جو نیا الیکشن ہونا تھا ان کے لوگ سینیٹرز موجود نہیں ہیں, اور جہاں سے ان کی سب سے زیادہ تعداد آنی. جی, تو آصف علی زرداری صاحب از کمفرٹیبل اباؤٹ اٹ. ان کو نہیں لگتا کہ اس سے وفاق کمزور ہو رہا ہے. زرداری صاحب کو یہ بھی نہیں لگتا کہ ان کے اوپر الزام یہ ہے جو مولانا فضل الرحمان نے لگایا کہ اسمبلیاں بھی کی ہیں. وہ سندھ کی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں, وہ بلوچستان اسمبلی کی بات کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمارے صدر بکا ہے. جی, اس الزام کا تو جواب نہیں آتا پیپلز پارٹی کی طرف سے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے صدر کی حیثیت سے میرا آئینی فرض ہے, محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میری ذاتی ذمہ داری ہے کہ میں ایوان اور حکومت کو خبردار کروں کہ آپ کی کچھ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں. خاص طور پر وفاقی اکائیوں کی شدید مخالفت کے باوجود حکومت کا دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کا فیصلہ یک طرفہ ہے. اس تجویز کی بطور صدر میں حمایت نہیں کر سکتا. میں اس حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موجودہ تجویز کو ترک کرے, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرے تاکہ وفاق کی اکائیوں کے درمیان متفقہ اتفاق رائے کی بنیاد پر قابل عمل پائیدار حل نکالا جا سکے. یہ بیسیکلی انڈس واٹر سسٹم سے جی, اور اس کی جو ٹریبیوٹریز اور مزید دریا اس میں آ کر گرتے ہیں, نہریں نکالنے کی مخالفت کر رہے ہیں. 6 نہریں ہیں جن کا یہ گرین. اب آپ کو یاد آیا ہوگا کہ ایک دور تھا وکی لیکس جب آئے تھے, جی, اس میں ایک انکشاف ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جو ڈرون حملے ہو رہے تھے اس پہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا طریقہ کار یہ تھا وکی لیکس کے مطابق کہ ہم مذمت جاری رکھیں گے اور آپ اٹیک جاری اور آپ اٹیک جاری رکھیں, کیونکہ ہم اپنی کانسٹیٹوئنسی کو, پاکستان میں لوگوں کو ہم نے کوئی جواب دینا ہے تو ہم اس کے لیے سخت سے سخت بیانات دیتے رہیں گے, پیچھے سے آپ حملے کرتے رہیں. یہ وکی لیکس کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص نے الیکشن سے پہلے ایسا بیان دیا تھا کہ ہماری حکومت آئی تو ہم گرا دیں گے, اور شخص الیکشن سے ہی غائب ہو گیا. اور اب جب یہ زرداری صاحب نے کہا تو قسمت خان زمری صاحب نے نکال کر ان کی خبر ان کا بتایا, ایکس رے کر دیا ان کا, کہ صدر زرداری نے آج مشترکہ اجلاس سے خطاب میں دریائے سندھ سے نکالی جانے والی نہروں کے فیصلے کے خلاف بات کی, مگر 8 جولائی 2024 کو اعلیٰ عسکری حکام کے ساتھ اجلاس میں انہیں گرین پاکستان منصوبے کے لیے 6 نہروں کی تعمیر پر بریفنگ ملی, تو انہوں نے خود نہروں پر کام شروع کرنے کی ہدایت دی. ملاحظہ فرمائیں. پھر انہوں نے اس کی پوری خبر کہ اس میں کون کون سی نہریں تھیں, کس کس کا ان کو بتایا گیا, وہ سارا ان کو تفصیل صدر زرداری کو بریف کی گئی, جس میں بتایا گیا اسٹریٹجک نہروں میں چشمہ رائٹ بینک کینال, کچھی, رینی, گریٹر تھل اور چولستان اور تھر کینال شامل ہیں. جی, یہ ان کو بریفنگ دی گئی. اسٹریٹجک نہروں پر صدر زرداری نے گرین پاکستان منصوبے کے لیے کام شروع کرنے کی ہدایت کی. پھر اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوا تھا. پھر قسمت خان زمری صاحب اس کی ایک آفیشیل ویڈیو جو صدر پاکستان کی طرف سے جاری کی گئی تھی وہ ویڈیو بھی سامنے لے آئے, اور اس ویڈیو میں بھی واضح طور پر یہ موجود تھا کہ صدر زرداری صاحب نے اس کا اپروول دی ہے. جی, تو پیپلز پارٹی نے بیسیکلی کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہی نہیں دینا تھا ان کو, ان کی مجبوری ہے, اور اکثر یہ مجبوری آپ نے سنی ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری ہوں, وہ اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ ہیو این آپشن. جب پہلی CEC ہوئی تھی الیکشن کے فوراً بعد, جی, اس میں میری اطلاع کے مطابق, اور یہ میں انفارمیشن, یہ انالیسز نہیں ہے, انفارمیشن کے بیسس پہ بتا رہا ہوں کہ جو میجورٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, انہوں نے سراسر گھاٹے کا سودا قرار دیا تھا اور موجودہ حکومت کا کسی بھی طریقے سے حصہ بننے سے کہا تھا کہ انکار کیا جائے, کہ ہمیں نہیں بننا چاہیے, ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ تو آپ کے وزیر اعظم کا نام تجویز کر رہے تھے, حمایت نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اس کی اونرشپ نہیں لینی چاہیے. اور اس کے باوجود ان کی جو MNAs ہیں, جو اس وقت فارم 47 والے MNAs, جو ان کے MPAs ہیں, جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, اس کو بڑا واضح پیغام دیا گیا تھا بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کی طرف سے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ہم مجبور ہیں. اور 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی یہ بتایا گیا تھا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ ہم وی ڈو ناٹ ہیو اے چوائس, صحیح, ہمیں یہ کرنا ہی کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی موجودہ ڈسپنسیشن میں اگر آپ دیکھ لیں کہ عوام کا ووٹ لے کر آنا ہے,
اس میں نہ پیپلز پارٹی کے پلے کچھ نظر آتا ہے نہ مسلم لیگ نواز کے پلے. صحیح. پی ٹی آئی کا جو جیل سے باہر موجود قیادت ہے وہ ڈسکریڈٹ ضرور ہوئی ہے, لیکن عمران خان کی ووٹ بیس, سپورٹ بیس بھرپور طریقے سے برقرار ہے, بلکہ اس میں اضافہ ہوا. صحیح. کل کو ان تمام لوگوں کو ریپلیس کر کے وہ کسی اور بندے کو بھی نامینیٹ کر دیتے ہیں تو وہ لوگ جیت جائیں گے. اچھا. اگر آپ نے 50% بھی آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیں, آپ باقی سب کچھ کر لیں, اس کے باوجود ٹھیک ہے آپ باقی جتنے ہتھ کنڈے ہیں وہ کر لیں, لیکن حتمی طور پر بیلٹ باکس میں جو ووٹ کاؤنٹ پول ہو جائے اس کو آپ صرف درست طریقے سے کاؤنٹ کر لیں تو بھی تحریک انصاف کو ہرایا نہیں جا سکتا. صحیح. تو موجودہ صورتحال میں زرداری صاحب ہوں, یہ کب تک پھر اکٹھے چلتے نظر آ رہے ہیں؟ یہ ظاہری سی بات ہے ان کو اکٹھے چلنا ہے, یہ مجبوری کا نام شکریہ. آپ نے دیکھا نہیں وہاں سے, میں نے تو وہ بیان بھی حسن اقبال کا دیکھا ہے, یہ نہروں پر جو بیان دیا جا رہا ہے یہ سیاست چمکانے کے لیے دیا جا رہا ہے. تو پھر اگر یہ اکٹھے چلنے کا ان کا پلان ہے تو پھر یہ وہی نورا کشتی جا رہی ہے ابھی. نہیں تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ادھر سے جناب شرجیل انعام میمن کا بیان آتا ہے, ادھر سے عظمہ بخاری کا بیان آتا ہے, دونوں ایک دوسرے کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے دست و گریبان ہوں. جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا مناظرہ بھی ہو جائے گا, موازنہ بھی ہو جائے گا. بلاول نے کہا تھا نا کہ تیر چلے گا اور شیر میں اس تیر سے شیر کا شکار کروں گا, بلاول نے کہا تھا. اس کے بعد کہا تھا کہ جو بڑی جمہوریتیں ہیں وہاں پر جو صدارتی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں یا حکومت کو لیڈ کرنے والے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی آپس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں کہ مناظرہ کر لیں. شہباز شریف نے کہا تھا کہ آ جائیں, مناظرہ بھی ہو جائے گا اور موازنہ بھی ہو جائے گا, کمپیریزن بھی ہو جائے گا سندھ اور پنجاب کا. تو پھر کیا ہوا, حکومت بن گئی نا. تو ابھی پیپلز پارٹی نے وہ کرنا ہے, وہ اچھے بچے بن کے وہی کریں گے. فرینکلی اسپیکنگ پرانی طرح پر ہی کام کریں. فرینکلی اسپیکنگ پیپلز پارٹی کی اس وقت سیاسی وقت یہ ہے کہ وہ جماعت جو چاروں صوبوں کی زنجیر ایک مرتبہ ہوتی تھی, ایک وقت تھا بے نظیر کے وقت میں یا ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں, کہ یہ وہ جماعت تھی جس کی ہر اکائی میں بھرپور قسم کی نمائندگی اور ٹکٹ لینے والوں کا کھڑکی توڑ رش ہوتا تھا. تو حکومت کیا بنانی ہے یا کس طریقے سے کرنی ہے, ان کے پاس تو پنجاب میں کھڑا کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں 4 یا 5 حلقوں کے علاوہ پورے پنجاب میں ملتان کے 2-4 حلقے آپ گنوا سکتے ہیں, 1-2 رحیم یار خان کا حلقہ گنوا سکتے ہیں, 1-آدھا اور ساؤتھ پنجاب کا حلقہ گنوا سکتے ہیں. مٹی نمائندگی ہے. ایک آپ کہیں گے کہ جناب ہاں ٹھیک ہے جی وہ بھلوال والی سائڈ پہ وہ سرگودا میں 1-آدھی ندیم افضل چند کی سیٹ, پھر آپ کہیں گے کہ جی گجر خان میں بھی ایک گجرات میں قمر زمان کا ہے, لیکن جیتے بھی تو صحیح, وہ بھی تیسرے. دیکھیں نا, تو اب پیپلز پارٹی کو تو اپنی ہی پالیسیز کی وجہ سے وہ اس مقام پر لے گئے نا, تو پھر کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہی دینا بنتا تھا. لیکن ہسٹری کو آپ چینج نہیں کر سکتے. ذوالفقار علی بھٹو پر جو سب سے بڑا الزام لگا تھا وہ دھاندلی کا لگا تھا. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے, کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.